अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम लोग जो नावल पढ़ेंगे उसका नाम है बंद दरवाज़ों के पार। ये लिखा है हुसैन अली ने। ये हॉरर मिस्ट्री नावल है, बल्कि मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। कहानी दो दोस्तों और एक दोस्त के अब्बा के गिर्द घूमती है। माजी के कुछ काले गहरे राज हैं जो इनके हाल को निशाना बना रहे हैं। बंद दरवाज़ों के पार एक खौफनाक राज पर मबनी एक सस्पेंस से भरी और डरावनी कहानी है। छुपे हैं कौन से राज बंद दरवाज़ों के पार? क्या फरियाद तलाश कर पाएगी इनके जवाब? ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। चलें स्टार्ट करते हैं। छोटे से लॉन्ग रूम में कुछ सामान डब्बों में पैक था और कुछ सामान पुरानी अखबार में लिपटा पड़ा था। वो इस फ्लैट में 4 साल से रह रहा था, लेकिन फ्लैट का मालिक इसे किसी और को फ़रोख्त कर रहा था, इसलिए इसे यहाँ से जाना पड़ रहा था। वो चाहता था कि एक घर वो ख़रीद ले, लेकिन इसके पास इतनी रकम नहीं थी कि अपने घर को अपने लिए ख़रीद सके। इसके पास थोड़ा सा ही सामान था जो इसने चंद घंटों में ही अकेले ही पैक कर लिया था। दफ़तन दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो आस पास पहले सामान के दरमियान से गुज़रता हुआ दरवाज़े तक आया और दरवाज़ा खोल दिया। क्या यार फरियाद, तुमने मुझे बताया तक नहीं? उसने दरवाज़ा खोला तो इसका दोस्त शाहज़ेब अंदर चला आया। मैं मदद ही कर देता तुम्हारी, मुझे कॉल ही कर लेते एक। शाहज़ेब इसका हमउम्र था, सफ़ेद रंगत और ऊंचे कद वाला जवान लड़का। नहीं यार, थोड़ा सा ही तो सामान था, मैंने खुद ही आराम से कर लिया पैक सब, वो सुकून से बोला। फरियाद गंदमी रंगत वाला दरमियाने कद का जवान लड़का था। शाहज़ेब ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ है, इस फ्लैट को छोड़ने का दिल नहीं करा ना? वो बोला। इससे भी अच्छी जगह मिलेगी यार। मुझे इससे अच्छी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। वो आगे बढ़ा और अखबार में लिपटी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कितने प्यार से इस घर को सजाया था। फ़िक्र मत कर, हम तेरे अब्बा के घर को भी इसी तरह सजाएंगे। शाहज़ेब भी सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। वैसे अब्बा के अलावा इस घर में कौन कौन है? अब्बा हैं और इनका एक बेटा, फरियाद ने बताया। उन्होंने मुझे बुलाया था साथ रहने के लिए, और अब जबकि मैं बेघर हूँ तो वो वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कुछ देर तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ। वक्तन फ़वक्तन फरियाद के मोबाइल की घंटी बजी। हाँ जी, आ जाएं, उसने मोबाइल को कान से लगाकर कहा। जी, सामान तैयार है। उसने मोबाइल जेब में डाला और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ट्रक आ गया है, मदद करो थोड़ी, उसने शाहज़ेब को कहा। शाहज़ेब मुस्कुरा दिया। उसने इसकी मदद ले ही ली, आखिर दोस्त होते ही इसलिए हैं। ये शहर से दूर जंगल के करीब बनी एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली के चारों अतराफ ऊंची दीवारें थीं और इसके अंदर लॉन के दरमियान एक बड़ी सी मंजिल खड़ी थी। देखने में बहुत पहले तामीर की हुई लगती थी कदम मंजिल। बाहरी दीवारें सुर्ख और स्याह रंग की थीं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और आलीशान दरवाजे। बहुत बड़ा घर है यार। शाहज़ेब इसके साथ अंदर लॉन्ग रूम में दाखिल हुआ। इतना बड़ा तो लॉन ही है। लॉन्ग रूम भी बाहर की ही तरह सुर्ख, स्याह और ब्राउन रंग से सजा हुआ था। फरियाद ने एक नज़र इर्द गिर्द देखा। एक दीवार पर एक पेंटिंग आवेज़ा थी। पेंटिंग में एक शेर हिरन के बच्चे को काट कर खा रहा था। दूसरी तरफ देखो तो एक और पेंटिंग में जंगल में खड़ी एक औरत दिखाई देगी। लॉन्ग रूम में एक अजीब किस्म की वाइब थी, एक अजीब किस्म की खामोशी। वही घर, वही दीवारें जो वो 4 साल पहले छोड़ कर गया था। कैसे हो मेरे बच्चे? सीढ़ियों से एक बूढ़ा शख्स नीचे उतर रहा था। ठीक हूँ अब्बा जान। वो भी कदम कदम चलता इनकी तरफ आ गया। अब्बा भी नीचे उतर चुके थे। दोनों गर्मजोशी से गले लग गए। शाहज़ेब एक तरफ खड़ा था। 4 साल बाद मुँह दिखा रहे हो तुम? उन्होंने इसे खुद से अलग किया। कितने कमज़ोर हो गए हो? वो बैक वक्त शिकवा और फ़िक्र दोनों कर रहे थे। अब्बा काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त आदमी थे। इनके छोटे कटे बाल थे और चेहरे पे हल्की हल्की मूंछें थीं। भाई कहाँ हैं? वो दोनों साथ साथ चलते सोफ़े की तरफ आ गए। बेटा, वो आजकल शहर रह रहा है। अब्बा इसके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गए। इसने वहाँ शादी कर ली है। मुझे तो इसने पूछा भी नहीं और शादी जैसा अहम फ़ैसला अकेले ही कर लिया। अब्बा के चेहरे पे मायूसी थी। एक तुम हो जिसने 4 साल से अपने बाप को एक कॉल तक नहीं की, और एक वो है जिसने शादी जैसा फ़ैसला मेरे बिना मुझसे पूछे बगैर कर लिया। फरियाद खामोश बैठा इनकी शिकवे शिकायतें सुन रहा था। 4 साल बाद वो आया था, इनका शिकवा करना बनता था। मुझे भूल गए थे? अब्बा ने इसे देखा।
कोई किसी को नहीं भूलता, हम सिर्फ किसी को याद करना छोड़ देते हैं। ये लड़का कौन है? अब्बा ने शाहज़ेब की तरफ इशारा किया। अब्बा, ये मेरा दोस्त है, कुछ दिन यहीं रहेगा मेरे साथ। फरियाद बोला तो शाहज़ेब भी इसी तरफ आ गया। कैसे हैं आप अंकल? शाहज़ेब ने हाथ मिलाने की खातिर हाथ आगे बढ़ाया। अब्बा ने इसका हाथ थामा। देख ही रहे हो बेटा, इस बड़ी सी हवेली में मेरे और ग़ुलाम अहमद के अलावा कोई नहीं रहता। मैं बेटों के बिना बहुत उदास सा था। अब्बा बोले, अब तुम दोनों आ गए हो ना, रौनक हो जाएगी। शाहज़ेब की कोई गलती भी ना थी, लेकिन वो शर्मिंदा सा हो रहा था, ना जाने क्यों। इस हवेली में सिर्फ 2 लोग रहते थे, अब्बा जान और इनका बहुत पुराना मुलाजिम ग़ुलाम अहमद। अब्बा जान, चचा ग़ुलाम ने कमरे साफ़ कर दिए क्या? फरियाद बोला। हाँ बेटा, रुको, ग़ुलाम अहमद किधर हो? जी सरकार। ग़ुलाम अहमद किचन से बाहर आता दिखाई दिया। ग़ुलाम अहमद भी अब्बा की तरह ही बूढ़ा सा था, लेकिन दुबला पतला और गंदमी रंगत वाला। मैंने कमरे साफ़ कर दिए हैं और फरियाद बेटा, आपके कपड़े वाले बैग कमरे में रख दिए हैं और बाकी सामान स्टोर रूम में रखवा दिया है। वो तफसील से बताने लगा। और खाना तैयार है, मैं थोड़ी देर में लगा दूँगा। शुक्रिया चचा, फरियाद ने हौले से कहा। ग़ुलाम अहमद वापस किचन की तरफ बढ़ गया। खाना लगने से पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, अब्बा ने दोनों को देखते हुए कहा। जी अब्बा, फरियाद ने कहा। वो और शाहज़ेब दोनों उठे और साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरी मंजिल पर आ गए। फरियाद ने शाहज़ेब को इसका कमरा दिखाया और ख़ुद अपने कमरे में आ गया। दोनों के कमरे ज़रा फासले पर थे। वो जाने से पहले इसी कमरे में रहता था। इसने कमरे को गौर से देखा। सब सामान, हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। कमरे में गहरे नीले रंग का वॉलपेपर लगा हुआ था, जो कई जगहों से ख़राब हो चुका था। बहुत खूब, उसने हौले से मुस्कुराकर कहा। वो बैग से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चला गया। वो नहाकर बाहर निकल आया। वो बिना शर्ट के काले रंग की खुली सी पैंट पहनकर बाहर निकला था। इसके बाजुओं पे ज़ख्मों के कई निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। उसने बैग से अपनी ज़ख्मों वाली दवाई निकाली और ज़ख्मों पर लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद उसने खुली सी शर्ट पहन ली। वो बालों को कंघी करके नीचे ड्राइंग रूम में आ गया था। चचा ग़ुलाम अहमद खाना लगा रहे थे और अब्बा सरबराही कुर्सी पर बैठे फरियाद और शाहज़ेब का इंतज़ार कर रहे थे। चचा, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों बना ली? फरियाद कुर्सी खिसका कर बैठ गया। बड़े सरकार का हुक्म था बेटा, उन्होंने अब्बा जान की तरफ इशारा किया। तुम्हारे आने की खुशी में बनवाया है, तुम्हारे सारे पसंदीदा खाने हैं। शाहज़ेब भी नीचे आ चुका था और बैठ भी चुका था। शाहज़ेब और फरियाद दोनों आमने सामने वाली कुर्सियों पर बैठे थे। फरियाद अब्बा के दाईं तरफ था और शाहज़ेब बाईं तरफ। आज तो मज़ा आएगा। शाहज़ेब ने मुख्तलिफ़ खानों से सजी मेज़ को देखा। वो खाने का शौकीन था। ग़ुलाम अहमद आ जाओ, अब्बा ने आवाज़ लगाई। चचा किचन से पानी का जग लेकर आ रहे थे। चचा ग़ुलाम अहमद शाहज़ेब के साथ कुर्सी खिसका कर बैठ गया। शुरू करते हैं, अब्बा जान बोले। फरियाद और इनके बड़े बेटे के यहाँ से जाने के बाद वो ग़ुलाम अहमद के साथ बैठकर ही खाना खाते थे। ये देखकर फरियाद को ज़रा हैरानगी नहीं हुई थी, बल्कि शाहज़ेब काफ़ी हैरान था। सब खाना खाने लगे और अब्बा जान शाहज़ेब को अपनी जवानी का कोई किस्सा सुनाने लगे। वो दिलचस्पी से सुनने लगा। फरियाद से ज़्यादा वो शाहज़ेब से बातें कर रहे थे। बहुत साल पहले इस बड़े से घर में बहुत सारे लोग रहते थे। ये खुशहाल ख़ानदान था, लेकिन एक रात घर में आग लग गई और सब घर वाले इसमें जल गए। जिंदा बच्चे तो फरियाद, इसका बड़ा भाई मुराद और अब्बा जान। मुराद अब्बा जान की पहली बीवी का बेटा था। इनकी पहली बीवी असल में पहले से शादीशुदा थी और मुराद इनका बेटा था, लेकिन इनकी तलाक के बाद अब्बा ने इनसे शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही इनका इंतकाल हो गया और अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। फरियाद पैदा हुआ और इसके बाद फरियाद की 2 बहनें। लेकिन इस रात ना जाने कैसे आग लग गई और फरियाद की माँ और उसकी बहनें इस आग में मर गईं। आग में मरने वालों में चचा ग़ुलाम अहमद की बीवी और एक बेटा भी था। जिस वक्त आग लगी, फरियाद और मुराद घर से बाहर जंगल में थे और अब्बा अपने किसी दोस्त के यहाँ दावत पर थे। ग़ुलाम अहमद भी अब्बा के साथ गया हुआ था। इस तरह ये चारों इस हादसे से बच गए। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। बाहर मौसम सर्द हो चुका था और जंगल से परिंदों की और जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। फरियाद अपने कमरे में बैग से कपड़े निकाल कर अलमारी में लगा रहा था। इसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में उदासी। वो कपड़े लगाने के बाद उठा और खिड़की के पास आ गया।
کھڑکی سے جنگل دکھائی دیتا تھا، ہرا بھرا گہرا جنگل۔ اس نے لکڑی کی کھڑکی کھولی تو سرد ہوا اندر گھس آئی۔ وہ باہر جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ شور تھا لیکن سناٹا تھا۔ وہ واپس مڑا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری۔ اس نے زخموں کو دیکھا۔ زخم تازہ لگ رہے تھے۔ وہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو لائٹ بند ہو چکی تھی۔ شاید حویلی کی لائٹ کسی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ وہ شاہ زیب کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ اس کے کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی اور چیز۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا۔ دور سے اسے ایک روشنی اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ روشنی پل پل قریب آ رہی تھی۔ فریاد، لائٹ کو کیا ہوا؟ یہ شاہ زیب تھا۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ پتہ نہیں، بہت عجیب بات ہے، میں تمہارے کمرے کی طرف آ رہا تھا لیکن مجھے یوں لگا جیسے میں ایک ہی جگہ تھا سارا ٹائم۔ ہیں؟ اچھا نیچے چلو۔ وہ دونوں موم بتی کی سنہری روشنی میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ ابا اور چچا غلام احمد اپنے کمروں میں ہی تھے۔ شاید سو چکے تھے، اس لیے لائٹ جانے سے وہ نیچے نہیں آئے۔ اس حویلی کے سارے کمرے، ساری جگہ تو یوز نہیں ہوتی ہے نا؟ شاہ زیب نے ہلکے ہلکے انداز میں پوچھا۔ ہاں، چند کمرے استعمال میں ہیں، باقیوں کو لاک لگا دیا ہے۔ وہ دونوں لانگ روم پہنچ چکے تھے۔ تم بیٹھو، میں حویلی کے پیچھے جا رہا ہوں، وہاں جنریٹر ہوگا، اسے چلا کر آتا ہوں۔ فریاد نے اس کی طرف رخ کیا۔ میں موبائل کی ٹارچ چلا لیتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ شاہ زیب بولا، اچھا چلو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کچن کے پچھلے دروازے سے ہو کر حویلی کے پیچھے والے لان میں آ گئے۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور جنگل سے جنگلی حیاتیات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمیں بیسمنٹ میں جانا ہے، فریاد بولا۔ یہاں تہہ خانہ بھی ہے؟ شاہ زیب حیران ہوا۔ ہاں چلو۔ شاہ زیب اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندھیرے میں چلتے ہوئے وہ لان کے آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ اوپر کمرے میں پرانا سامان ہے اور نیچے بیسمنٹ میں 2 کمرے ہیں، ایک میں جنریٹر ہوگا، چلو، فریاد نے بتایا۔ فریاد نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر گھس گئے۔ یہاں ایک طرف گیس لیمپ ہوگا، موم بتی سے اسے جلا دو۔ شاہ زیب نے ایک طرف ٹارچ سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ شاہ زیب نے لیمپ میں موم بتی کی شمع سے آگ لگا دی۔ کمرہ سرخ روشنی سے چمکا، روشنی ہو گئی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر اور پرانی اخباریں پڑی ہوئی تھیں۔ ہر چیز پہ دھول کی موٹی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس طرف نیچے جانے کی سیڑھیاں ہیں۔ شاہ زیب نے زمین میں لگے دروازے کو کھولا۔ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ بہت عجیب ہوا ہے یہاں۔ ہاں، جلدی سے جنریٹر آن کرتے ہیں، فریاد بولا اور دائیں طرف والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں کیا ہے؟ حویلی میں آگ لگنے کے بعد ابا نے اس کمرے کو بند کروا دیا تھا، پتہ نہیں کیا ہے اس میں، یہ تب سے بند ہی ہے۔ کھولیں اسے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور شاہ زیب نے کہا۔ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ نہیں شاہ زیب، فریاد چڑھ کر بولا، جنریٹر اس کمرے میں ہے۔ اس نے دروازے کی چٹکی کھول دی اور اندر گھس گیا۔ شاہ زیب بھی منہ بنا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ جنریٹر آن کرنے کے بعد وہ واپس حویلی میں آ گئے۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی اور باہر موسم مزید سرد ہو رہا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں چلا سونے، فریاد بولا۔ اچھا چلو پھر، شاہ زیب نے ہولے سے کہا۔ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ تھے سوائے شاہ زیب کے۔ بیٹا، آپ کا دوست نہیں آیا، جاؤ دیکھو اسے، ابا بولے۔ میں دیکھتا ہوں، آپ شروع کریں، فریاد بولا اور اٹھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے کمرے تک آیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر دستک دی، جواب نہ آیا۔ اس نے تیسری بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار دروازہ کھل گیا۔ کیا ہوا؟ شاہ زیب سامنے کھڑا تھا، چہرے سے بیمار لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آ گئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شاہ، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے لگ نہیں رہا، اندر چلو۔ وہ اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ بخار ہو گیا؟ پتہ نہیں، وہ رات کو، وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ تم لیٹ جاؤ، فریاد نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ میں چچا سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ فریاد اسے لٹا کر نیچے آیا۔ ابا، وہ انکل کیسے ہیں آپ؟ وہ شاہ زیب کے متعلق بتانے ہی والا تھا کہ اس کی تندرست آواز فریاد کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ پیچھے مڑا۔ شاہ زیب بالکل تندرست لگ رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ نہیں تھیں، نہ سیاہ حلقے تھے۔ شاہ زیب تم؟ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ شاید وہ وہم تھا۔
شاید وہ ٹھیک تھا اور اسے لگا وہ ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنے دماغ کو سمجھایا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ شاہ زیب سامنے والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ انکل، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ ہچکچاتا ہوا بولا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ تہہ خانے کے اس بند دروازے کے پار کیا ہے؟ فریاد نے اسے چونک کر دیکھا، پھر حیرانگی سے۔ اس نے کل اسے بتایا بھی تھا کہ وہ کمرہ بند رہتا ہے، لیکن اس نے پھر ان سے پوچھ لیا۔ اب یقیناً ابا اسے ڈانٹیں گے۔ بیٹا، اس کمرے میں سوائے پرانے سامان کی کچھ نہیں ہے، ابا نے فریاد کی توقع کے خلاف سکون سے جواب دیا تھا۔ اوہ اچھا۔ شاہ زیب نے اپنی پلیٹ میں انڈا ڈالا۔ سب کھانا کھانے لگے۔ فریاد اور شاہ زیب دونوں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ موسم پیارا سا تھا۔ تم نے ابا سے اس کمرے کا ذکر کیوں کیا؟ ویسے یار، آئندہ مت کرنا، فریاد نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں کروں گا۔ وہ چلتے ہوئے لان میں رکھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شاہ زیب اور فریاد کی دوستی چند برس پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آفس کولیگ تھے اور پھر ان کو ایک پروجیکٹ میں ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ساتھ کام کرتے ہوئے ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ مطلب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ فریاد نے لاشعوری طور پر پوچھا۔ اس نے اسے اس کے کمرے میں بیمار سا دیکھا تھا اور دوسرے ہی پل وہ چست سا اس کے سامنے ناشتے کی میز پر تھا۔ ہم جنگل کی سیر کرنے چلیں؟ شاہ زیب نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں ضرور، اس نے سوچتے ہوئے حامی بھری۔ وہ دونوں حویلی کے سائڈ گیٹ سے نکل کر باہر جنگل کی طرف آ گئے۔ یہ گھنا گہرا جنگل تھا۔ اونچے اونچے گھنے سرسبز درخت تھے۔ شاہ زیب اس کے آگے چل رہا تھا اور وہ گہری سوچ میں گم اس کے پیچھے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ میں اس کمرے میں گیا تھا، تہہ خانے والے اس بند کمرے میں، اس نے بنا مڑے کہا۔ وہاں؟ وٹ؟ کب؟ فریاد اس انکشاف پر بے حد حیران ہوا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس بند کمرے میں گیا تھا، لیکن کب؟ کل رات گیا تھا۔ وہ ابھی تک سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ زیب، میں نے منع کیا تھا نا، کیوں گئے تھے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گیا تھا۔ کل رات کمرے میں آنے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن بار بار دھیان اس بند کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فریاد کی طرف گھوما۔ میں نے تالے کو توڑا اور جب میں نے دروازہ کھولا، وہ ڈرامائی انداز میں ایک پل کے لیے رکا۔ میں اس کمرے میں ایک لکڑی کا ڈبہ تھا، تقریباً 2 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا۔ تم نے کہیں اسے کھولا تو نہیں؟ فریاد کے منہ پر پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس باکس پر بھی ایک تالا لگا ہوا تھا اور تالے کے اوپر کا کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ تم نے اسے کھولا نہیں ہے نا؟ فریاد کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کل رات تقریباً 2 بجے۔ شاہ زیب اپنے بستر میں لیٹا بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، بار بار آنکھیں کھول لیتا اور گہری سانس لیتا۔ باہر موسم سرد سا تھا اور جنگل بھی بالکل خاموش تھا۔ یہ خاموشی طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی تھی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دھک دھک۔ وہ وقتاً بستر کو ایک طرف کر کے بیڈ سے اترا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ایک طرف کیا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ میں وہ دروازہ کھولنے جا رہا ہوں۔ وہ آخر تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ تجسس بنا کیا کیا کروا دیتا ہے انسان سے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، تجسس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا۔ شاہ زیب کو بھی لے جاؤ کیا ساتھ؟ اس نے خود کلامی کی۔ نہیں نہیں، وہ کبھی بھی اس کمرے کو نہیں کھولے گا اور نہ مجھے کھولنے دے گا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گیا۔ لانگ روم کی دیوار پر جنگل میں کھڑی عورت والی پینٹنگ کے نیچے رکھی میز پر ایک لالٹین پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ اٹھا لی اور کچن کی طرف چل دیا۔ اس نے ماچس سے لالٹین کو جلا دیا اور پچھلے دروازے سے باہر لان میں آ گیا۔ اس کا رخ تہہ خانے کی طرف تھا۔ وہ لالٹین کی سرخ روشنی میں قدم قدم چلتا ہوا تہہ خانے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اسٹور روم عبور کر کے نیچے تہہ خانے میں پہنچا تو ایک دروازے پر تالا اور دوسرے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں ایک طرف کلہاڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ کلہاڑی اٹھائی اور پورے زور سے تالے پر دے ماری۔ ٹھک! تالا ٹوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے کنڈی کھولی اور دروازہ زن کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ تم نے اسے نہیں کھولا نا؟ فریاد نے اس کا کندھا جھنجھوڑ کر پوچھا۔ وہ بت بنا کھڑا تھا۔ میں نے اسے… بولو بھی! فریاد غصے میں چیخا۔ شاہ زیب کی آنکھیں سرخ سی ہو گئی تھیں۔
اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے بن گئے تھے۔ تمہارا دوست مرنے والا ہے۔ شاہ زیب کے لب ہلے لیکن یہ آواز اس کی نہیں تھی۔ فریاد کی آنکھوں میں دہشت ناچنے لگی۔ تم نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، فریاد چیخا۔ کچھ غلط ہو چکا تھا، لیکن کیسے؟ دروازہ کھلا اور عجیب سی بو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے لالٹین دروازے کے پار کی، کمرہ روشن ہوا۔ مکڑیوں کے جالے اور دھول مٹی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں 2 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا سرخ لکڑی کا ایک باکس تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں ایک عجیب قسم کی وائب تھی، عجیب اور انجان سی کشش۔ وہ باکس کے قریب چلا آیا۔ باکس پر عجیب قسم کے نقوش و نگار بنے تھے۔ شاید اس پر کسی عورت کی کہانی بنی ہوئی تھی۔ ایک عورت جس کا بچہ مر گیا، ایک بچہ جس کی ماں اس سے بچھڑ گئی۔ کھولو۔ شاہ زیب کو یوں لگا جیسے باکس سے اسے کسی نے آواز کی ہو۔ اس نے کان باکس کے قریب کیا، کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے کان پیچھے کیا اور باکس پر لالٹین سے روشنی ڈالی۔ مجھے آزاد کر دو۔ دوبارہ ایک دھیمی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھک کر کان باکس کے قریب کیا۔ مجھے آزاد کر دو۔ ایک کانپتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ وہ ایک دم اچھل کر پیچھے ہوا۔ وہ کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ باکس اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس نے باکس کو غور سے دیکھا۔ اس پر تالا لگا تھا اور تالے پر سیاہ دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے لالٹین ڈبے کے اوپر رکھی اور تالے سے دھاگا اتارنے لگا۔ مجھے تمہارا شکریہ کہنا ہوگا۔ اس بار آواز صاف سنائی دی تھی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس نے زور لگا کر تالا توڑنے کی کوشش کی۔ زنگ کی وجہ سے تالا کچا ہو کر ٹوٹ گیا۔ اس نے باکس کھول دیا۔ گندی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً اسے دوبارہ بند کر دیا۔ شکریہ، لیکن مجھے تمہارے جسم میں پناہ لینی ہوگی۔ ایک صاف زنانہ آواز اسے سنائی دی۔ دوسرے ہی پل وہ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا، یوں جیسے بنا پانی کے بیچاری مچھلی تڑپتی ہے۔ میں آزاد ہوں۔ شاہ زیب کے لب ہلے لیکن آواز زنانہ تھی۔ فریاد نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کر حویلی آ گیا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی اور دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور ماتھے پر لکیریں۔ یہ تم نے کیا کر دیا شاہ زیب؟ شاہ زیب جنگل میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے جیسی نہیں تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا حویلی کی طرف جانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آگے سے کالی ہو چکی تھیں اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے بن گئے تھے۔ میں آزاد ہوں، میں بچے ہوئے لوگوں کو بھی مار دوں گی۔ شاہ زیب کے منہ سے زنانہ آواز نکل رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا صدر دروازے تک آ گیا۔ آسمان پر کالے طوفانی بادل چھانے لگے۔ طوفان آنے والا تھا۔ فریاد بھاگتا ہوا ابا کے کمرے پہنچا۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ ابا، شاہ زیب نے وہ ڈبہ، وہ تجوری کھول دی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، وہ میرے دوست کے اندر ہے، ابا اسے بچا لیں۔ کیا؟ ابا ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اس نے وہ دروازہ کب کھولا؟ ابا وہ رات گیا تھا نیچے، تب کھولا اس نے۔ وہ اپنی سانس ہموار کرتا ہوا بولا، ابا میری مدد کریں، غلام احمد۔ ابا نے آواز لگائی۔ چچا غلام بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں دوبارہ اسے قید کرنا ہوگا۔ وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی، اتنے سالوں میں اس کی طاقت بڑھ چکی ہوگی۔ چچا کے چہرے پر فکر تھی۔ ہم کیسے کریں گے؟ شاہ زیب کسی مشین کی طرح چلتا ہوا کچن تک پہنچا اور اس نے گیس آن کر دی۔ اس بار سب جلیں گے۔ وہی زنانہ آواز۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ جانوروں کی طرح وہ تیز تیز دوڑنے لگا، ہاتھوں اور پیروں سے، کسی بھیڑیے کی طرح۔ اس کا رخ اوپری منزل پر تھا۔ وہ ابا کے کمرے کے سامنے رک گیا، کھڑا ہوا اور دروازے پہ بڑے سکون سے دستک دینے لگا۔ دروازہ کھولو فریاد۔ اس بار شاہ زیب کی اپنی آواز نکلی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو۔ اس بار وہی زنانہ آواز سنائی دی۔ آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ اس نے دروازہ پیٹنا جاری رکھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور فریاد نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ شاہ زیب بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ شاہ زیب کے جسم کو کرسی پر باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہی لکڑی کا باکس ویسے ہی کھلے منہ کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر کے عین اوپر ایک بلب لٹک رہا تھا جس میں سرخ سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ باہر آسمان سے بارش برس رہی تھی اور درختوں اور زمین پر گر رہی تھی۔ فریاد نے پانی کے چھینٹے شاہ زیب کے منہ پر مارے۔
اسے ہوش آنے لگی۔ اس کمرے میں 4 لوگ تھے۔ ابا ایک طرف کھڑے تھے اور فریاد شاہ زیب کے بالکل سامنے، اور چچا غلام احمد ایک طرف کھڑے تھے۔ چچا کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جار تھا۔ شاہ زیب کے ہوش میں آتے ہی انہوں نے جار کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ نمک۔ جار میں نمک تھا۔ انہوں نے مٹھی بھر نمک نکالا اور شاہ زیب کے سر پر ڈالنے لگے، جیسے پانی ڈال رہے ہوں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے نمک سے ڈر نہیں لگتا۔ شاہ زیب کے لب ہلے لیکن آواز سنانا سنائی دی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ فریاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہاں آئی ہوں اپنا بچہ لینے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ لیکن یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ ابا بولے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سالوں پہلے میرا بچہ اس حویلی میں آیا تھا، اسے تم لوگوں نے مار دیا اور اسے حویلی کے پیچھے چلا دیا۔ ہم نے نہیں مارا تھا، ابا چلائے۔ ابا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فریاد نے حیرانگی سے ابا کو دیکھا۔ بیٹا وہ غلطی سے مرا تھا۔ فریاد حیرانگی سے ابا کو، کبھی چچا غلام احمد کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک شاہ زیب کا جسم کانپنے لگا، بہت تیزی سے تڑپنے لگا، اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ سرخ روشنی میں اس کا سفید چہرہ خون سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور منہ سے خون بہنے لگا۔ جسم پہلے کی ہی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ حویلی میں آیا تھا پھول توڑنے، اور جب غلام نے اسے دیکھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ جنگل میں پڑی ہماری کلہاڑی پر گر گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ تم نے میرا بچہ؟ شاہ زیب کے جسم سے اب بھاری سی خوفناک آواز نکلی تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخنے لگی۔ ابا میرے دوست کو بچا لیں، فریاد نے جیسے التجا کی تھی۔ شاہ زیب کا جسم کانپ رہا تھا، وہ کرسی کو ہلا رہا تھا۔ رسیاں کھلنے لگیں، رسیاں کھل گئیں اور اس نے ابا کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ باہر بادل گرجے۔ چھوڑ دو انہیں، چچا غلام اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے انہیں بازو مار کر پیچھے اچھالا اور زمین پر گر گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ ابا کا گلا دبا رہا تھا پورے زور سے۔ ابا کی سانس پھولنے لگی اور گردن سرخ ہونے لگی۔ وہ اسے ہاتھ مار مار کر روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا، اس کے نوکیلے دانت نکل آئے اور آنکھیں اندر سے پوری سیاہ ہو گئیں۔ اس کے ناخن لمبے اور نکیلے ہو گئے۔ شاہ زیب پلیز، فریاد نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ اس نے فریاد کو ایک طرف دھکیل دیا۔ فریاد دیوار پر جا لگا، اس کے بازو پر چوٹ لگی تھی اور زخم تازہ ہو گئے۔ وہ گلا دباتا رہا۔ ابا کی سانسیں اور دم ختم ہونے لگا۔ 1 2 3 دل کی دھڑکن رک گئی۔ شاہ زیب ابا کا گلا دبا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ شاہ زیب نے ایک طرف رکھی لالٹین اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے تہہ خانے کے کمرے کو کنڈی لگا دی۔ اس کی آنکھیں جانوروں کی طرح ہو گئی تھیں۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن میں پہنچا اور اس نے کچن میں آ کر لالٹین کو اچھال کر زمین پر دے مارا۔ دھماکہ ہوا، وہ بھی اس دھماکے میں جل گیا۔ اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ کچن اور آس پاس کی جگہ تباہ ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں آگ لگ گئی۔ تہہ خانے تک بھی آگ پہنچ چکی تھی۔ بہت سال پہلے وہ بچہ، وہ سرکار، وہ مر گیا۔ چچا غلام ہامتا ہوا ابا کے پاس آیا تھا۔ ابا کے ماتھے پر لکیریں ابھریں۔ اسے جلا دو، اس کے گاؤں والوں کو اس بات کی خبر نہ لگے، ابا نے بے حسی سے کہا تھا۔ چچا غلام نے اسے جنگل میں ہی آگ لگا دی۔ جنگل میں لگی آگ کا گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور جب وہ بچہ گاؤں والوں کی نظر میں لاپتہ ہو گیا تو اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ وہ بچہ صرف 12 سال کا تھا، بیچارہ بچہ۔ حویلی میں آگ لگ گئی، ہر طرف آگ، اسی طرح جس طرح اس روز اس بچے کے جسم کو لگی تھی، اسی طرح ہی سرخ آگ۔ سب جل گیا، سب فنا ہو گیا، سب مر گئے۔ باقی رہ گئے تو کچھ بند دروازے اور ان کے پیچھے چھپے گہرے کالے راز۔ وہ کہانیاں، سب اس آگ میں جل کر راکھ ہو رہے تھے۔ ختم شد۔